नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम की ये आयात मुबारका सूरह बनी इसराइल की 15वें पारे की पहली आयत है, आप हज़रात के सामने पढ़ी है। ये रजबुल मुरज्जब के बाबरकत महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक अजीब व गरीब सफ़र, जिसको सारी उम्मत मुस्लिमा ही नहीं बल्कि इंसान अगरचे वो गैर मुस्लिम हैं वो भी इसको महराज का सफ़र कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह इम्तियाज़ी शान है, तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से आला और अरफा मकाम है, इसी तरह इसी नौइयत का ये सफ़र महराज भी अपनी मिसाल आप है। और जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात हैं, उन्हीं खुसूसियात में से ये वाक़या महराज और ये अज़ीम सफ़र महराज भी एक अज़ीम सिलसिला है और ये भी नायाब है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान में, इज़्ज़त में, मकाम में, अज़मत में कोई सानी नहीं, इसी तरह इस सफ़र में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई शानी नहीं। अब यहाँ दो बातें मलहूज़ ख़ातिर रखने की हैं। सबसे पहली चीज़, कुरान करीम ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी। अस्रा कहते हैं रात के पिछले हिस्से में चलने को। खालिक कायनात ने फरमाया पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रात के पिछले हिस्से में। बिअब्दी कहाँ ले गई? लैल मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा तक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम के करीब हज़रत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रिश्तों के सरदार सैयदना जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारक को चूम कर बोसा देकर उम्मत मुस्लिमा को ये बात बताई कि जब मेरा नबी आराम कर रहा हो या किसी भी कैफियत में मेरा नबी मौजूद हो, आवाज़ देकर, हाथ या पाँव से हिलाकर, झटका देकर, किसी भी शक्ल में इनको जगाना, अपनी तरफ मुखातिब करना, ये अदब के ख़िलाफ़ है। ना ही ये बेअदबी अल्लाह बर्दाश्त कर सकता है, ना ही ये बेअदबी फ़रिश्ते बर्दाश्त कर सकते हैं, और न ही ये बेअदबी ज़मीन पर रहने वाले इंसान बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए फ़रिश्तों का सरदार आज इंसानों के सरदार सैयदुल बशर के कदमैन मुबारका को भोसा देकर जगाकर ये बात बता रहे हैं, महबूब हम आपको लेने आए हैं, आपको आपके खालिक ने अर्श पर बुला लिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर जाने से पहले दो काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम वुज़ू फरमा रहे हैं। वुज़ू फरमाने के बाद अपने दरवाज़े को, घर के दरवाज़े को, कमरे के दरवाज़े को बंद कर रहे हैं। इसमें उम्मत के लिए ये सबक और दर्स है कि जिस वक्त भी सफ़र चाहे छोटा हो, बड़ा हो, करीब हो या बाईद हो, जब सफ़र पर जाना हो तो मेरा तरीक़ा ये है बावुज़ू होकर निकला जाए। हज़रात फ़ुक़हा किराम ने एक बात लिखी कि जो शख्स वुज़ू की हालत में सफ़र करता है, अगर इस सफ़र के दौरान खालिक कायनात का मुकर्रब फ़रिश्ता उम्मत मुस्लिमा की रूह कब्ज़ करने वाला है और दुनिया से हर ज़ी रूह की रूह कब्ज़ करने वाला सैयद हज़रत, अगर वो फ़रिश्ता जिसको हम हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से जानते, पहचानते और याद करते हैं, अगर वो आ जाए पैगाम अजल लेकर इस बंदे की रूह कब्ज़ कर ले, अगर ये बंदा बावुज़ू होगा तो खालिक कायनात बावुज़ू बंदे को शहीद का दर्जा नसीब कर देंगे। कुरान करीम ने ये बात कही अस्रा बिअब्दी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र फरमा रहे हैं, वुज़ू फरमा के निकले और दरवाज़ा बंद करके निकले। अब ये सफ़र मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक हुआ, जहाँ खालिक कायनात ने तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जिनकी इब्तिदा अब्बा जी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बनी इसराइल के आखिरी नबी रसूल हैं, वहाँ तक सारे अम्बिया मौजूद थे,
مسجد اقصی انبیاء علیہم السلام کے اجسام مبارکہ سے بھری ہوئی تھی، اور اس بات میں منتظر تھے کہ آذان ہو گئی، اب امامت کون کرے۔ انبیاء علیہم السلام حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھی منتظر تھے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے بھی منتظر، اور کچھ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بھی منتظر تھے کہ ممکن ہے ان حضرات میں سے، ان شخصیات میں سے، ان محبوبان خدا میں سے کوئی آگے بڑھ کر امامت کروائے۔ لیکن حضرت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پکڑا اور پچھلی صف سے پکڑ کر صفوں کو چیرتے ہوئے مصلی پہ لایا، مسجد اقصی کے مصلی پہ کھڑا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اب تو یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھا لینے کے بعد، تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کرنے کے بعد، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح خاتم الانبیاء بنایا، اسی طرح امام الانبیاء بھی بنا دیا۔ اب ساری کائنات کے تمام نبیوں کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری کائنات کے تمام انبیاء کے خاتم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نبی نے بحیثیت نبی آنا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ گیا۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخصیت نہ زمین سے نہ آسمان سے بحیثیت نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ یہ ایمان کے، اسلام کے اہم ارکان میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر جو مسجد اقصی سے شروع ہوا اور سدرۃ المنتہا سے اوپر چلتے گئے، پہلا آسمان، 7 آسمانوں پر پہنچنے کے بعد سدرۃ المنتہا پر پہنچے، وہاں حضرت جبریل امین رک گئے۔ مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے، صاحب علم گزرے، اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے مجاہد گزرے۔ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور فرمایا کہ جس وقت سیدنا جبریل امین مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچے، وہاں رک گئے اور یہ بات کہی، آقا اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اگر اس سے آگے چلتا ہوں میرے پر جلتے ہیں، اور یہاں سے اکیلے آپ نے سفر کرنا ہے۔ تو لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی اور محسوس ہوئی، اور یہ بات اور یہ آواز آئی کہ آقا آپ تنہا سفر نہیں کر رہے، آپ کا خادم ابو بکر آپ کے ساتھ ہے۔ اسی سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا، جہنم کا اور دنیا اور آخرت کے بہت سارے مشاہدات کیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں اور آواز آئی جنت میں چلنے کی۔ پوچھنے پر پتہ چلا آقا آپ کے غلام حضرت بلال حبشی جنت میں چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا میں تو اس کو مکہ میں چھوڑ کے آیا، کیا وہ یہاں پہنچ گئے؟ فرمایا نہیں آقا، چل وہ مکہ کی گلیوں میں رہے ہیں، لیکن خالق کائنات کو ان کی ادائیں اتنی پسند ہیں کہ ان کے پاؤں کی آہٹ جنت میں محسوس ہو رہی۔ اور اسی سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محل دیکھا، بڑا عظیم الشان، بڑا مزین ہے ساری چیزوں سے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی قریشی ہوں، ممکن ہے یہ محل میرا ہو۔ بتا رہا کہ نہیں، آپ کا نہیں ہے، بلکہ آپ کے ایک خادم خاص، آپ کے ایک رفیق خاص ہیں جن کو ساری کائنات، خالق کائنات بھی جن کو فاروق اعظم کہتا ہے، یہ عمر ابن الخطاب کا محل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا، فرمایا عمر میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ میں تیرے محل کو اندر داخل ہو کر دیکھوں، لیکن عمر مجھے تیری غیرت کا خیال آیا، اس لیے میں اندر نہیں داخل ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، فرمایا آقا عمر کون ہوتا ہے کہ جو آپ کے اوپر اپنی غیرت کو ظاہر کرے اور اپنی غیرت کا خیال کرے۔ اب اسی سفر میں خالق کائنات نے ایمان والوں کو نماز کا تحفہ بھیجا، جو ابتداءً 50 تھیں، چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالق کائنات سے ملنے کے بعد، مختلف چکر لگانے کے بعد، مختلف مواقع میں ملاقات کے بعد پھر آخر 5 رہ گئیں، اور یہ بات بتا دی گئی جو ایمان کی حالت میں
5 نمازوں کا اہتمام کرے گا 50 نمازوں کا ثواب پائے گا۔ یہ واقعہ بھی چونکہ رجب المرجب کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، اہل علم نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ رجب المرجب کے مہینے میں انعقاد پذیر ہوا، وجود میں آیا، اور رجب کی بہت سارے اہل علم نے لکھا ہے 27 تاریخ تھی۔ اسی رجب کے حوالے سے بات چلتے ہوئے یہ بات بھی عرض کرتا جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تربیت یافتہ صحابی ہیں جن کا نام جو کاتب قرآن ہیں سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی، یہ خال المسلمین ہیں، ایمان والے تمام مردوں کے تمام عورتوں کے یہ ماموں ہیں۔ ان کی ہمشیرہ محترمہ امہات المومنین میں ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرما دی، ازواجہ امہاتہم، کہ میرے محبوب آپ کی گھر والیاں یہ امت مسلمہ کی مائیں ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ جو آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پر حق مانتا ہے، تعلیمات کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کی تو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ اس کی مائیں ہیں۔ اور جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اپنی ماں کہنے کے لیے یا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ آدمی ایمان کے اندر بھی نہیں ہے۔ اگر یہ ایمان والا ہوتا، اس کو خالق کائنات کی بات پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس بات کا اعتماد ہوتا اور یہ اس کا ضرور اظہار کرتا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا قرآن لکھا، اور قرآن کریم میں 30ویں پارے میں سورہ عبسہ میں جہاں اللہ پاک فرما رہے کرام بررہ، اور اس سے پچھلی آیات میں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ کتنے مبارک ہیں وہ ہاتھ کہ جن ہاتھوں میں یہ قرآن کریم لکھا جا رہا ہے اور ان ہاتھوں میں موجود ہے۔ مورخین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم لکھنے والے جو 13 صحابہ اکرام ہیں ان میں 6 نمبر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کاتب قرآن۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی 78 سال کی عمر میں سن 60 ہجری میں ہوا، اور امت کا اتفاق ہے، مورخین نے اس کو لکھا ہے کہ یہ 22 رجب المرجب کو ہوا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شان کے آدمی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس دنیا قرۂ ارض پر وہ حکمرانی اور وہ بادشاہت کی، وہ حکمرانی کی کہ آج تک دنیا وہ حکمرانی نہیں کر سکے۔ جس ترتیب سے دنیا کی خشکی کا سارا حصہ یہ 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل زمین ہے کہ جہاں آبادی بھی ممکن ہے اور جہاں پر کچھ نہ کوئی چیز نباتات وغیرہ ممکن ہے، اس دنیا کے سارے خطے پر تقریباً 64,65,000 مربع میل زمین پر 19 سال تک حکمرانی کرنے والے، عدل و انصاف کے ساتھ بادشاہت کرنے والے یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اگر آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے زمانوں میں سب سے زیادہ اطمینان والا، سکون والا، امن والا، سلامتی والا زمانہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی وہ خدمات سر انجام دی، اور آج دنیا کفر جہاں بیڑی بیڑے بنا کر کے ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو کہ دیکھو بہت سارے لوگ کم علمی کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں فلاں نے ترقی کر لی، فلاں نے ترقی کر لی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بحری بیڑے کے سب سے پہلے موجد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت مسلمہ پر احسان ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سوچ و حکمرانی بھی نصیب فرمائے اور انہی والا دبدبہ رعب وقار بھی نصیب فرمائے۔ اب قیامت تک کے لیے اگر ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کریں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر بالفرض والمحال کوئی شقی القلب ہونے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا نہیں کرتا
رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہیں کہتا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اقدس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک اللہ کا قرآن دنیا میں رہے گا، اس کو ماننے والے ایمان کی حالت میں اس کی تلاوت کرنے والے باقی رہیں گے، اس وقت تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سارے صحابہ اکرام کی عزت، عظمت، تقدس اور ان سب کا اللہ ہمیں وہ حافظ بننے کی اور ان کی ان طریقوں کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا